दोस्तों आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर हूँ। आज हम देखेंगे अल्लामा इकबाल की नज़्म नगारी मुख्तसर तौर पर। इससे पहले कि हम नज़्म नगारी के हवाले से बात करें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोशिश किया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से देख रहे हैं, ये चैट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि कहाँ कहाँ लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, सेशन देखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी चॉइस को पहले मैं यहाँ लेकर आ सकूं। दोस्तों जैसा कि एक वीडियो में अल्लामा इकबाल की हालात जिंदगी के हवाले से हमने बात की है, वो वीडियो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की नज़्म नगारी कैसी है। अल्लामा इकबाल की जो नज़्म नगारी है वो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया है। इब्तिदा में अल्लामा इकबाल ने भी गजल से शुरुआत की थी। अल्लामा इकबाल के यहाँ हमें इब्तदाई कुछ ऐसी गैर मतबूआ गजलियात भी हैं जिनमें इश्क व आशिकी की शायरी भी मिल जाती है। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने गजल में फलसफा पेश करने की कोशिश की, लेकिन आहिस्ता और वक्त के साथ साथ अल्लामा को ये लगा कि उनका मकसद कुछ और है और वो नज्म की तरफ आए, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी शायकार नज़में कही हैं जो उर्दू शायरी का बहुत बड़ा सरमाया है और दुनिया की बड़ी से बड़ी शायरी के सामने ला कर रखी जा सकती है। अल्लामा इकबाल इस मैदान में बहुत कामयाब रहे, उन्होंने कई नक्ूश यहाँ पर छोड़े। ऐसा कि पहले भी कहा गया है कि इकबाल बुनियादी तौर पर फलसफी शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हिंदुस्तानी कौम को, उम्मत मुसलमा को एक नई फिक्री राह दी। उनकी नज्मों में गहरे फलसफियाना और रूहानी मौजुआत के साथ साथ इश्क, खुदी, मिल्लत, हुर्रियत और इंसानियत जैसे तसव्वुरात भी भरपूर अंदाज में मिलते हैं। ये जो लफ्ज मैंने ये मौजुआत के तौर पर गिने हैं, इन लफ्जों को आप थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा। अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो वो चैट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं वहां भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। क्योंकि जब तक आप ये इस इत्तलात नहीं समझेंगे, और फिर ऐसे अशार तलाश कीजिए जहां पर अल्लामा इकबाल ने इसका जिक्र किया है। जैसे अगर मैं इश्क की बात करूं तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि बेखतर कूद पड़ा नारी नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा हिल अभी बाम अभी। या खुदी का शेर आपको पता है कि बहुत मशहूर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह के अशार भी आप देखिएगा। अल्लामा इकबाल की नज़्म नगारी की जो चंद अहम खसूसियात हैं जिनको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो आपने बाकी अपने दौर के शोरा से मुख्तलिफ भी हैं। अल्लामा इकबाल की यही इनफरादियत है। उनकी नज़मों में सिर्फ जज्बात और एहसास का इजहार नहीं है या नहीं होता है, बल्कि उनमें एक फिक्री और फलसफियाना पहलू भी होता है। देखिए शायरी जो है उसके लिए जरूरी है कि उसमें जज्बा जज्बा हो, एहसासात हो, लेकिन उसके साथ साथ जब फलसफा आएगा, उसमें पैगाम आएगा, तो वो बड़ी शायरी बन जाती है, वो आफाकी शायरी बन जाती है। और ये चीज अल्लामा इकबाल के यहाँ देखने को मिलती है। अल्लामा इकबाल के यहाँ मौजुआत की वुसअत है, यानी कमी नहीं। ऐसे अगर हम देखेंगे कोई गजल के शायर जिनके मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, कि उनके यहाँ आपको इश्क व आशिकी की शायरी मिलेगी। अगर मोमन का हम नाम ले ही लें तो मुमकिन हाँ वो बड़े शायर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मौजू पकड़ा है उसमें निकल गए हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल के यहाँ तनव है मौजुआत का। तो अल्लामा इकबाल के यहाँ बहुत वसत है, वो इश्क हकीकी, खुदी, हुर्रियत, कौम परस्ती और मजहबी बेदारी जैसे मौजुआत पर कलम उठाते हैं। उनकी नज्मों में जहाँ मुसलमान कौम को बेदार करने की बात है, वहां मुल्क की कौम को भी बेदार करने की बात है। और वो अपनी अजमत रफ्ता को याद भी दिलाते हैं और मुस्तकबिल की तामीर के लिए फिक्र अंगेज पैगामात भी पेश करते हैं। उनकी नज्म तुलुए इस्लाम में वो मुसलमानों को अपनी अजीम माजी की याद दिलाते हैं।
اور ان کے دلوں میں نئی امید پیدا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بات کہنے کے لیے ایک ماحول بناتے ہیں۔ علامہ اقبال کو اس وقت بھی احساس تھا کہ مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ انہیں یہ احساس تھا کہ انگریز کو جب وہ انگلینڈ سے لوٹے، وہ ایمانداری سے کام کرتی ہے، وہ جد و جہد کرتی ہے، وہ دور کا سوچتی ہے، مسلمان کو ایسا نہیں کرتی۔ اس کے لیے علامہ اقبال مسلمانوں کو پہلے اپنے ماضی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج ملا تھا، اور پھر وہ اپنی بات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ پھر علامہ اقبال کے ہاں آپ دیکھیے گا فلسفیانہ گہرائی، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اقبال کی نظروں میں فلسفہ اور فکر کی گہرائی نمایاں ہے۔ ان کا فلسفہ خود ہی خاص طور پر ان کی نظموں میں اہم موضوع رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک خود ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنی حقیقی وجود سے آشنا کرتی ہے اور اس سے بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ ان کی نظم خود ہی اس فلسفے کی عکاسی کرتی ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں روحانیت بھی ملتی ہے۔ علامہ کے ہاں آپ دیکھیے گا کہ عشق حقیقی کے حوالے سے بہت سے اشعار مل جاتے ہیں۔ ان کا عشق صرف زمینی محبت تک محدود نہیں ہے، ان کی نظموں میں عشق الہی اور عشق حقیقی کا تصور نمایاں ہے، جو انسان کو مادی دنیا سے اٹھا کر ایک روحانی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ میں یہ روحانی رنگ اور عشق کا گہرا اثر ضرور ملتا ہے۔ آپ دیکھیے گا دوستو، وقت نکال کر علامہ اقبال کی یہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ، مزار یہ دو نظمیں بن گئی ہیں۔ پہلے علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا، اللہ سے شکوہ کیا تھا، اور اس پر علامہ اقبال پر فتوے بھی لگے تھے، اور پھر جواب شکوہ لکھا۔ آہستہ آہستہ پڑھ لیجیے گا، تھوڑی طویل نظمیں ہیں۔ اس طرح کا شعر دیکھیے جو روحانیت کا ہو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کے ہاں جو قوم پرستی اور ملت پرستی ہے، جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم علامہ اقبال کے پوری ہندوستانی قوم علامہ اقبال کی قوم آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال تحریک آزادی میں بھی ایکٹیو رہے، گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی، تو وہ سارا سیاسی ان کا جو وہ پہلو سیاسی تھا۔ علامہ اقبال کی نظموں کا ایک اور اہم پہلو ان کی قوم پرستانہ اور ملت پر مبنی پیغام تھی۔ وہ ملت اسلامیہ کے لیے فکری بیداری کے علم بردار تھے، اور ان کی نظموں میں مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے جگانے کا پیغام بارہا ملتا ہے۔ ان کی نظم ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر میں اقبال مسلمانوں کو اپنے دین اور ثقافت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کی بات ہوئی، ہو دیانت میں وہ کامل، ہو شجاعت میں وہ خری، عدل و احسان پر مائل ہو جو کچھ ہونے کا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری میں فطرت سے محبت ہے۔ علامہ کی نظروں میں فطرت کے حسین تصویریں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ فطرت کو ایک استعارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے فلسفیانہ خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی نظم ساقی نامہ میں وہ فطرت کی روحانی اور فلسفیانہ معنویت کو بیان کرتے ہیں۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروی۔ اب دیکھیے گا اس طرح کی بہت سی نظمیں ہیں جہاں علامہ اقبال فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، فطرت سے وہ استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اقبال کو نظم کا عظیم شاعر اس لیے کہا جاتا ہے، اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے
انہوں نے نظم کے ذریعے اپنے خیالات کا مکمل اور جامع اظہار کیا ہے۔ ان کی نظموں میں تصور اور تخیل کی بلندی، زبان کی شیرینی اور اثر پذیری اور موضوعات کی وسعت انہیں دوسرے شعراء سے انداز کرتی ہے۔ اقبال کے یہاں زبان کی سادگی اور روانی کے ساتھ ساتھ معنی کی گہرائی بھی موجود ہے، وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی چند مشہور نظمیں دیکھ لیجئے گا اور ان کے نام یاد رکھیے گا فی الحال، اور جس طالب علم کو وقت ملتا ہے UG لیول پہ اگر میں بات کروں تو آہستہ آہستہ ان نظموں کو پڑھیے گا۔ شکوہ اور جواب شکوہ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ اقبال کی 2 معروف نظموں کا مجموعہ ہے، جس میں مسلمانوں کی خدا سے شکوہ کرنے کی حالت اور خدا کی طرف سے اس کا جواب پیش کیا گیا ہے۔ ان نظموں میں اقبال نے امت مسلمہ کی حالت زار اور ان کے عروج و زوال کے اسباب کا تجزیہ کیا ہے۔ کم سے کم آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ نظمیں ہیں کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علامہ اقبال کی نظم نگاری اگر ایگزام میں لکھنی پڑ جائے، چاہے وہ PG لیول پر ہو یا UG لیول پر، اتنی بات پہ اگر آپ کر کے نکلیں گے تو آپ کا اچھا ایک سوال کا جواب اچھا بن جائے گا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے، یہ مثنوی کی حیت ہے، ساقی نامہ، جس میں علامہ اقبال کا خود ہی کا فلسفہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ نظم اقبال کی فکری اور روحانی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اس میں انہوں نے ساقی کو ایک استعارہ بنا کر ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر طلوع اسلام، اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے دوبارہ عروج کی امید دلائی ہے اور انہیں اپنے دین اور ثقافت کی طرف واپس لوٹنے کی تلقین کی ہے۔ اقبال کی نظم نگاری نے اردو ادب میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ان کی نظموں نے مسلمانوں کو نہ صرف فکری اور روحانی بیداری کا پیغام دیا، بلکہ انہیں اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلائی اور مستقبل کی تعمیر کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری میں فکر، فلسفہ، عشق اور عمل کا حسین امتزاج ہے۔ اب دیکھیے گا، فکر بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، عشق بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل ہے۔ آپ اور بہت سے شعرا دیکھیں گے جن کے ہاں فکر بھی آپ کو مل جائے گی، فلسفہ بھی مل جائے گا، لیکن عمل کہیں کمزور پڑتا نظر آتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ آپ جد و جہد میں رہیے، اسی سے آپ حرکت میں رہیں گے، آپ کی کامیابی ہے۔ دریا اس طریقے سے حرکت میں ہے تو دریا کہلاتا ہے، جب دریا رک جائے تو اس کو کوئی بھی دریا نہیں کہے گا۔ اور یہی بات ہے کہ یہی نظمیں انہیں عظیم شاعر کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ علامہ اقبال آج بھی زندہ ہیں اور آگے آنے والے دور میں بھی جب جب اردو نظم کی بات کی جائے گی، علامہ اقبال پر ضرور بات کی جائے گی۔ علامہ اقبال کے بغیر اردو نظم کبھی بھی مکمل نہیں کہلائے گی۔ تو دوستو، یہ بہت مختصر سی باتیں تھیں علامہ اقبال کی نظم نگاری کے حوالے سے۔ آپ کو یہ کیسی لگیں؟ آپ نے مشوروں سے ضرور نوازیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کم سے کم اپنے ایک دوست میں شیئر کر کے اگر کچھ استفادہ کیا ہو تو اس کا حق ادا کر دیجئے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔